मुबस्मिला व मुहम्दिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आप इस पंखे को बंद कर दें, ये फिरता है तो फिर, या इसको उस साइड पे कर दें। हाँ ओके। अन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लतिल मरअतु ख़म्सहा व सामत शहरहा व अताअत बअलहा व हफ़िज़त फ़रजहा क़ील लहा यौमल क़यामह उद्ख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिन शाअत। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल अहमद फ़ी मुस्नदिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और मेरी मुअज़्ज़ज़ सामिआत, इस्लामी माओं, बहनों, बेटियों, आज 29 अगस्त 2022 बरोज़े पीर है और दिन के इस पहले वक्त में आप हज़रात की बहुत बड़ी कुर्बानी है कि वर्किंग डे होने के बावजूद भी मर्द व ख़वातीन का इतना बड़ा इज्तिमा। यकीनन ये आप हज़रात और आपके मेज़बान और उलमाए कराम के इखलास की बरकत है, वरना इखलास के बग़ैर किसी बलबोते पर इतनी बड़ी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, मेरा उन्वान है इस्लाह मुआशरा। असल मुखातब तो मेरी माएँ बहनें हैं, ज़िम्नन मैं अपने भाइयों को भी चंद बातें अर्ज़ करूँगा। ये दो लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है इस्लाह और एक लफ्ज़ है मुआशरा। अगर हम इन दो अल्फाज के मानी पर गौर करें तो हमें एक बात समझ आती है। इस्लाह का माना है फ़साद के बाद अमन कायम करना। इस्लाह का माना है टूटी हुई चीज़ को जोड़ना। इस्लाह का माना है कोई चीज़ को मिला देना। और मुआशरा लफ्ज़ी तर्जुमा तो है 10 बंदों के रहने की जगह, क्योंकि ये लफ्ज़ अशर से निकला है। अशर हो, उशर हो, इशर हो, ये एक ही माना में आता है। जब आप तबलीगी जमात में जाते हैं तो अशरे पे गया हूँ, अशरे का माना क्या होता है? 10 दिन पे गए। तो मुआशरे में लफ्ज़ी माना तो है 10 बंदे को रहने की जगह, लेकिन आजकल मुआशरे में 10 बंदे के लिए रहने के ऊपर मुआशरा नहीं बोला जाता। असल मुआशरा एक इस्तिलाह है, एक बात का नुक्ता है, एक समझाया जा रहा है। वो क्या है? एक होता है जंगल का कानून और एक होता है इंसानी मुआशरा। ये जंगल के कानून के मुकाबले में मुआशरा है। जंगल में जिसकी लाठी उसी की भैंस, लेकिन मुआशरे में ये नहीं है। मुआशरा अशरा से निकला। पता चला एक इंसान जिस सोसाइटी में रहता है वो अपने भाई के लिए 10 बंदों वाला हौसला अपने सीने में रखे। ये है मुआशरा। अगर मेरा इनसे दिल टूटा है तो मैं दूसरा दिल लगा लूँ, तीसरा लगा लूँ, यानी 10 बंदों वाला दिल मेरे सीने में होना चाहिए, तब मुआशरा बनता है। और अगर एक दूसरे का एहतराम हमारे अंदर ऐसा नहीं है तो फिर सॉरी, आप नाराज़ ना हो, वो मुआशरा नहीं है, वो जंगल का कानून है। फिर जिसकी लाठी उसी की भैंस है। तो इस्लाह मुआशरा का बुनियादी मतलब ये है कि हम फ़ीता लेकर हुकूक नापने वाले न बने, बल्कि एक दूसरे के हक़ को अदा करने वाले बने। जिस मुआशरे में या जिस घर में आप फुट्टा लेकर, एक फुट लेकर, एक फ़ीता लेकर, पैमाइश का पैमाना लेकर आप हुकूक नापने बैठ जाएंगे ना कि मेरे यानी खामंद के इतने और बीवी के इतने, बेटे के इतने और बेटी के इतने, बाप के इतने और माँ के इतने, वो मुआशरा नहीं चल सकता। यहाँ एहसान का मामला चलता है, यहाँ खैर का मामला चलता है, यहाँ बड़ा दिल करना पड़ता है, तब मुआशरा बनता है। और ख़ुसूसन मेरी माएँ बहनें, मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज़ करता हूँ।
گھر کو بسانا یا گھر کو بگاڑنا، اس میں بنیادی کردار ایک عورت کا ہوتا ہے۔ آج ہم بھی ایک عورت کی کوکھ سے جنم لے کر یہاں بیٹھے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک خاتون اگر اپنے گھر کو بنانا چاہے تو مشکل حالات میں بھی بنا لیتی ہے، اور اگر توڑنا چاہے تو آسان حالات میں بھی توڑ دیتی ہے۔ تو میں اپنی اسلامی ماؤں بہنوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، اپنا دل چھوٹا نہ کیجئے کہ ہم عورتیں ہیں، ہمیں ناقصات العقل کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں یوں نہیں ہے، عام طور پہ مرد عورت کو طعنہ دیتے ہوئے کہتے ہیں تو ناقصۃ العقل ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، ناقصۃ العقل کا یہ معنی نہیں ہے وہ بے وقوف ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ ناقصۃ العقل کا یہ مطلب نہیں ہے اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ ناقصۃ العقل یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، پورا جملہ ہے ناقص العقل والدین، یہ پورا جملہ ہے۔ تو ناقص الدین بھی کہو پھر، اور ناقص الدین کا معنی ہے جس کا اسلام میں نقص ہو، تو کیا معنی وہ پوری مسلمان نہیں ہے؟ تو یہ پورا جملہ سمجھیں گے تو ناقص العقل والدین کا مطلب پتہ چلے گا۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو مسلمان بنایا ہے، لیکن گواہی کی ترتیب اور عبادت کی ترتیب میں فرق ہے۔ عورت پورا مہینہ مسلسل عبادت نہیں کر سکتی، چند دن اس کی معذوری کے ہیں، ان دنوں میں اس نے عبادت نہیں کرنی، تو یہ اسی لیے ناقص الدین ہے۔ کیا معنی؟ اس کا اسلام کم ہے؟ جی نہیں، اس کو پورا مہینہ کنٹینیوسلی عبادت کا وقت نہیں ملتا، اس کو اسلام کچھ دن عبادت سے روکتا ہے۔ اور ناقص العقل کا معنی کہ جب گواہی کی ضرورت پڑے تو وہاں دو مردوں کے برابر، دو عورتوں کے برابر ایک مرد کی گواہی ہے۔ کیوں؟ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، قرآن کہتے ہیں ہو سکتا ہے خواتین پہ گھر کی ذمہ داریاں بہت ہیں، تو وہ کما حقہ واقعہ یاد نہ کر سکے تو ایک ایک دو 11 ہوتی ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بیوی کو طعنہ دیں اور کہ تو پاگل ہے، تو ناقص العقل ہے، تجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اس سے گھر ٹوٹتا ہے۔ اور میرے دوستو، میں ایک بات اپنی ماؤں بہنوں کو کہنے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ عورت کا رتبہ چھوٹا ہے تو عورت کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، جی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میں مانتا ہوں عورت نبی بن نہیں سکتی، لیکن نبی جن تو سکتی ہے۔ خاتون سے ہی تو نبی پاک پیدا ہوتے ہیں نا، تو ایک خاتون جب نبی بن سکتی نہیں، نبی جن سکتی ہے تو مقام تو ہو گیا نا۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو رب کریم عورت کا ذکر کر کے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیکی کریں گی میں ان کا دگنا ان کو ثواب دوں گا۔ یہ مرد کے لیے تو جملہ نہیں ہے، یہ عورت کے لیے۔ 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، پہلی آیت اٹھائیں، رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ فرمایا اے نبی کی گھر والیو، میرا تم سے یہ وعدہ ہے، تم نیکی ایک کرو گی اور میں اس کا بدلہ تمہیں دوہرا دوں گا۔ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ بدلہ ملے گا۔ کیا آخرت کا بدلہ بھی دنیا میں ملے گا؟ فرمایا جی نہیں۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، آخرت میں تو تمہاری عزت دار مہمان نوازی ہونی ہے، اور تو اپنی جگہ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مقام اللہ نے ایک عورت کو دیا۔ اور میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، رب کریم نے عورت کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد کو اس سے سکون ملے۔ تو خاتون خانہ کو چاہیے، وائف بیگم اور زوجہ محترمہ کو چاہیے وہ گھر کو ایسے ماحول میں رکھے کہ خاوند کو اس سے سکون ملے، اور یہ سکون پیدا کرنا ایک عورت کا کام ہے۔ ناراض نہ ہونا، آج کل جو بہو بن کے آتی ہے نا، وہ اپنی ساس کے مقابلے میں اپنے خاوند کو، یعنی خاوند کی ماں کے مقابلے میں ابھارنا شروع کر دیتی ہے کہ اس سے بات نہ کرنا، اس سے گفتگو نہ کرنا، یہ تیری ماں نہیں ہے، تیری دشمن ہے، تیری بچوں کی ایسے۔ تو میں عورتوں کے مجمع میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ میری ماؤں بہنوں، تم آج کی بہو ہو، کل کی ساس ہو۔ آج تم اپنے خاوند کو اس کی ماں سے جدا کر کے بولنے پر پابندی، بہنوں سے جدا کر کے بات کرنے پہ پابندی رکھ رہی ہیں، تو کل آپ بھی ساس بنے گی، آپ کے بیٹے نے بھی اپنی بیوی کو بیاہ کے گھر لانا ہے، اور آپ کی بہو بھی آنی ہے۔
آج یہ بیٹا تم نے ماں سے جدا کیا، کل اپنا انتظار کرنا. آج کی بہو کل کی ساس ہے. اور یہ جملہ ہے، یہ بات ہے. تھوڑا سا مرد اس مسئلے میں معاملہ ٹھیک کرے نا تو کبھی ساس بہو کی لڑائیاں نہیں ہو سکتی. سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے میرا حلقہ بیعت یا اپنے دوست متوسلین یہ سارے پوچھتے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو میٹر، حساس معاملہ ہے، ماں کو اور بیوی کو راضی کیسے کریں؟ تو میں کہتا ہوں ایک بات طے کر لیں. مجمع گھر میں جب گھر کا مجمع ہونا تو سب میں اماں کو سچا کریں کہ میری اماں ٹھیک ہے، اماں ہے بوڑھی ہے، اس کو سکون دیں. کمرے میں بیوی کے گھٹنے پکڑ کے اس کو کہنا پڑے نا کہ بیگم راضی ہو جا، تو آپ گھٹنے پکڑ لیں. اس سے صرف یہ سمجھائیں کہ میری ماں ہے، اس کے قدموں تلے میری جنت ہے، اللہ کے لیے تھوڑی نرم ہو جا. تو آج کی بہو کل کی ساس ہے. آپ کی بیوی مانتی کیسے نہیں، لیکن آپ کے پاس زبان ہونی چاہیے، آپ کے پاس پیاری نگاہ ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نگاہوں میں اتنا پیار ڈولے کہ تجھ سے پتھر بھی ہنس کے بولے. لفظ آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کو انداز گفتگو آنا چاہیے، سمجھانے کا انداز ہو. آپ کا گھر کیسے سنورتا نہیں ہے. اور میں عورتوں کو بھی ایک جملہ کہتا ہوں کہ اپنے میاں سے کوئی بات منوانی ہو نا تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، آپ آسانی سے منوا سکتے ہیں جائز امور کی حد تک. کیسے؟ ہماری خواتین میں ایک کمی ہے، اگر وہ کمی چھوڑ دیں ان کا گھر جنت بن جائے. وہ کیا کمی ہے؟ اب توجہ رکھنا. عورت بیوی گھر میں تنگ ہوتی ہے، سارا دن گھر میں کام کر کر کے شام کو خاوند گھر آتا ہے نا، آتے ہی شروع ہو جائے گی. 2 بچیاں بیمار ہیں، ان کی دوائی لے آ، گھر کا انرجی سیور جل چکا ہے، اس کو بنوا دے، یہ پنکھا خراب ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کرا دے. وہ پوری کاموں کی لسٹ لگا دیں گے. اور جب یہ کام ہو جانا ہے تو خاوند کو آنا ہے غصہ، اس نے 2-4 باتیں کہنی ہیں، پھر یہ کھانا لگائے گی، اس نے پلیٹ اٹھے کے پٹخ دینا ہے اور جا کر سو جانا ہے. لڑائی پڑ گئی نا. تو میں آسان حل بتاتا ہوں. آپ کے میاں گھر سے باہر گئے ہیں، جب گھر میں واپس آئے نا تو آپ آتے ہی ان سے پانی کا گلاس سامنے رکھیں. ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں، میٹھا پینا ہے آپ نے نمکین پینا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ویسٹ کوٹ اتار کے آپ ہینگر میں لگائیں، اس کو آسانی سے بٹھائیں، جوتے ایک طرف رکھیں، کھانا لگاؤ، کھانا کھلائیں. اسے کچھ اور طلب ہے تو وہ کریں. جب اس کی ضروریات پوری ہو جائے نا پھر آرام سے بیٹھ کے اسے 100 کام بھی بتاؤ گی وہ کر لے گا. وقت تو دیکھو نا، معاملہ تو دیکھیں. آپ کا گھر معاشرے کی اصلاح ہوتی کیسے نہیں ہے، لیکن کچھ معاملے میں تو بندہ دیکھے. آج ہمارے یہاں یہ کمی ہے. اور میری مائیں بہنیں جو مجھ سے حلقہ بیت میں ہیں، مجھ سے ایک بات اکثر طور پہ، پرسوں بھی ایک خاتون کا میسج آیا، استاد جی بچے کہنا نہیں مانتے، میں بچوں کو سمجھاتی ہوں، نافرمان بنتے جا رہے ہیں، میرے سامنے اونچا بولتے ہیں، اپنے ابا کے سامنے اونچا بولتے ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا بچے تو بچے ہیں نا، وہ تو غلطی کریں گے. مجھے لگتا ہے ان میں آپ بڑوں کا قصور ہے. کیا قصور ہے؟ میں نے کہا آپ بچوں کو سمجھاتی ہوں. اس دن گلاس توڑ دیا، میں نے بیٹھ کے سمجھایا، بیٹا یہ گلاس توڑنے والا نہیں ہوتا، خواہ مخواہ سے مہمانوں کے آگے تو نے گلاس توڑ دیا. بیٹی میری چل کے آ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے جگ گر گیا. میں نے کہا اندھی ہے دیکھ نہیں سکتی، تو اس سے جگ گر گیا، خیال کیا کر. اب مہمانوں کے سامنے ناک کٹوا دی ہے. میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، یہی تو آپ دوائی کی جگہ ان کو بیمار کر رہی ہیں. کیوں؟ میں نے کہا سمجھانے کا وقت یہ نہیں ہے جب غلطی کرے فوراً سمجھا دو، یہ وقت نہیں ہے. اس کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتائیں، جب آپ کو اپنی اماں رات کو سلاتے ہوئے کہانیاں سناتی تھی، آپ کو پرسکون نیند آتی تھی؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اس وقت اماں سے محبت بڑھتی تھی؟ بہت بڑھتی تھی. اگر اماں اس وقت کچھ کہتی ہے نیند چھوڑ کے مان لیتی، اماں کہانی سنا رہی. تو میں نے کہا سمجھانے کا وقت رات ہے. جب آپ کا بچہ، آپ کی بچی آپ کے ساتھ سوئے اور آپ اس کو 2 کہانیاں سنائیں، ایک کوا تھا اور ایک طوطا تھا. کہانی جاتی جاتی ہے میرپور سے بمبر تک تو ختم ہو جائے گی طوطے اور کوے کی کہانی. جب ختم ہو جائے پھر اس کو 2 باتیں سمجھانا کہ بیٹا جگ بڑے مضبوطی سے پکڑتے ہیں. آج آپ نے جگ پکڑا، جگ آپ کے ہاتھ سے گر گیا، وہ 4 ٹکڑے ہو گیا. کانچ کا جگ تھا، میں نے جان بوجھ کے اس وقت نہیں بتایا تاکہ آپ کی مہمانوں کے سامنے بےزتی نہ ہو، لیکن آئندہ خیال کرنا. اب بیٹی کا ذہن بنے گا، اماں میری دشمن نہیں ہے، میری عزت نفس کا خیال کیا ہے، مجھے بے عزت نہیں کیا، مجھے اس نے مقام دیا ہے.
آئندہ مجھے اپنی جان پہ بن گئی نا، جان پہ بنا لوں گی لیکن اماں کی چیز کی حفاظت کروں گی. یہ ہے سمجھانے کا وقت. آپ کا بیٹا ہے نا، وہ نماز نہیں پڑھتا، سمجھانے کا وقت یہ ہے. یہ نہیں ہے آپ نے 2 تھپڑ اٹھائے چل نماز کے لیے. ایک تو تمہارے کہنے پہ پڑھ لے گا، لیکن جب تم نہیں ہوگے نا پھر اس نے نماز نہیں پڑھنی، پھر وہ نماز کا دشمن بن جائے گا. حدیث پاک میں کیا ہے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 اور وضربوہم علیہا وہم ابناء 10. ڈانٹ ڈپٹ کا حکم 10 سال کے بعد ہے. یہ وضربوہم سے بڑا ڈنڈا اٹھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ نابالغ کی مار کا تو کل قیامت میں اللہ کے رسول وکیل بنیں گے. یہاں ڈانٹ ڈپٹ ہے. اور سمجھانا 7 سال میں. یہ 7 سے 10، یہ 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر کا وہ زمانہ ہے جس زمانے میں بچے کی گروتھنگ ایج ہے. تو آپ اس زمانے میں اسے پیار سے سمجھائیں، پیار سے بتائیں، نصیحت کریں، برے اور اچھے کا فرق دلائیں، لیکن ایک اچھے ٹائم پر آپ کی اولاد آپ کا کہنا مانے گی. تو مجھے خاتون کہنے لگی یقیناً آپ نے ٹھیک بات کہی ہے، ہم جہاں غلطی کرتے ہیں وہاں پکڑ لیتے ہیں، چل دے مار 4.5 تو کام پورا ہو جاتا ہے. میں نے کہا یوں نہیں کرنا. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو خود بگاڑ رہے ہوتے ہیں. اور اگر کسی کی اولاد میں اس کی بچیاں اور بچے پڑھنے میں کمزور ہیں، تعلیم میں کمی ہے، وہ آگے چلتے نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ اس کو یہ نہ کہیں کون ذہن ہے، جاہل ہے. اپنی پروگریس رپورٹ تو دیکھ، یہ ایئرلی منتھلی جو رپورٹ تیرا ادارہ مجھے بھیج رہا ہے، یہ تیری کیفیت ہے. یوں کریں گے بچہ اکڑ جائے گا، اور بچہ کہے گا ابا صرف بے عزت کرتا ہے، بےزتی کرتا ہے، ڈیٹ بن جائے گا، وہ آگے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے یوں نہیں کرنا. آپ نے 2-3 کام کرنے. آپ کا بچہ آپ کی تعلیم میں آپ کا ساتھی بنے گا اور اچھی تعلیم پڑھ جائے گا. وہ کیا کرنا ہے؟ توجہ رکھے، توجہ. آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ گھر میں آ کر اپنی بیگم سے بات کرنی ہے. کہتے ہیں نا آکھڑ دھی کو سناوڑ نو کو. بیٹی سے بات کرے سنائیں بہو کو. وہ تو لوگ غلط معنی میں لیتے ہیں، میں اچھے معنی میں لے کر آؤں. بیگم سے بات کریں، سنائیں بچوں کو. فلاں کی امی مثلا محمد تمہیں ایک واقعہ سناؤں؟ ہاں جی سنا دو. آج میں گلی میں ٹھہرا تھا، 2 بچے جا رہے تھے اور ان کے باپ، ان کے والدین ان کے لیے صحرا لے کر جا رہے تھے، گلے میں ڈالنے کے لیے ہار لے کر جا رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اپنے بچوں کو ہار کیوں پہناتے ہیں؟ تو جب میں نے قریب ہو کر معلوم کیا تو پتہ چلا ان کے بچے جو ہیں یہ فرسٹ آئے ہیں، اس لیے ان کے گلے میں ہار پہنایا جا رہا ہے. یہ غیر شعوری طور پہ بچے کا ذہن بنے گا کہ جب میں بھی محنت کر کے فرسٹ آؤں گا تو میرے گلے میں بھی ہار آئیں گے. کہ اسے نہ کہیں تیرے گلے میں ہار ہوں گے بیٹا، پڑھ لے، آج فلاں کا بچہ اس طرح پڑھ گیا. وہ نہیں مانے گا. وہ کہے گا ابو وہ پڑھ گیا، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. آپ نے یہ سنانا بیوی کو ہے، کہنا بیوی کو ہے، سمجھے گی آپ کی اولاد. اور اگر یوں بھی نہیں سمجھے تو ایک اسٹیپ اس سے آگے بڑھیں. گھر میں آ کر مثلا آپ بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں آ کر حفاظ کی تعریف میں کچھ واقعات سنا دیں. حافظ ایسا ہوتا ہے، حافظ ایسا ہوتا ہے، حافظ کو مقام یہ ملا ہے، یہ اچھا ملا ہے، یہ واقعہ سنا دیں. گھروں میں تلاوت کا ماحول رکھیں. دوپہر میں بچوں نے نیند سے اٹھنا ہے، اٹھو اٹھو اٹھو، یوں نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے برآمدے میں، اپنے روم میں، اپنے وہاں پر لاؤنچنگ، وہ لاؤنچ میں جہاں آپ بیٹھتے ہیں، لوگ اسے ٹی وی روم کہتے ہیں، میں تو اسے ڈائننگ ٹیبل کا روم کہتا ہوں. ٹی وی روم کہہ کر لوگوں کو کیا ہم ترغیب دے رہے ہیں؟ تو کسی اچھی جگہ میں بیٹھ کر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے سے اسپیکر لگے ہوئے ہوں، آپ یوں USB سے یا موبائل سے تلاوت آن کر دیں. میں 4 بجے سب نے اٹھنا ہے تو چھوٹی چھوٹی سی تلاوت لگا دیں. بچے تلاوت سن کے ہی اٹھیں گے، ان کا ذہن بنے گا. اور اگر یوں بھی نہیں ہے تو پھر آخری حال ایک اور دیتا ہوں. آخری میرے ذہن کے مطابق کچھ اور بھی بن سکتے ہیں. کسی حافظ بچے کو، کسی پڑھے لکھے بچے کو، کسی ٹیلنٹ والے بچے کو بلائیں اور اپنے بچے کے سامنے جیب سے وائلٹ نکالیں، بٹوے سے اس کو انعام نکال کے اس کو دیں. یہ نہ کہیں تو پڑھتا تو تجھے بھی دیتا. اپنے بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے سامنے دیں. آپ کا بچہ صرف اس بات کو وزٹ کرے، دیکھے ابا اس بندے کی یوں قدر کر رہا ہے، اس کا خود بخود ذہن بن جائے گا. یہ ہم اپنی اولادوں کے لیے نہیں کرتے. ہم ڈنڈے اٹھا کے تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں. ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے کام ہم سے ہو رہے ہیں جو ہم نہیں چاہتے اور ہماری اولاد وہ کر رہی ہے. آپ یوں کریں
اور معاملہ بنتا کیسے نہیں. اور موجودہ دور میں آپ ناراض نہ ہو، میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو موبائل، انٹرنیٹ کا موبائل لے کر دیتے ہیں، آپ کے گھر کا میٹر ہے، میں اس میں انٹرسٹ نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور کرتا ہوں، دے دیں، اپنی بچی کو دے دیں موبائل، اپنے بچے کو دے دیں، لیکن کم از کم چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں، نگرانی ضرور رکھیں. آپ نے اسے نیٹ آن کر کے بچی کو موبائل دے دیا، میرے پاس کارگزاریوں کی لسٹ ہے، لسٹ. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور بچی گھر سے فرار ہو جاتی ہے. ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری بچی تو بہت عقل مند ہے. بھائی شریف ہے، عقل مند ہے تیری بیٹی، میں اس پر کوئی حرف نہیں لا رہا، لیکن جس سے اس کا رابطہ ہے وہ تو بھیڑیا ہے نا، وہ تو درندہ ہے نا. اس نے تو تیرے گھر کو، تیرے گھر کی عزت کو نہیں دیکھنا نا، اس نے تو داؤ پہ لگانا ہے. تو اس لیے خدا کے لیے چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں. آج چیک اینڈ بیلنس لوگ نہیں رکھتے، نہ مائیں رکھتی ہیں نہ والد رکھتے ہیں، اور پھر یہ حالات آپ کے سامنے ہیں. تو ہم اس طرح اپنی اولاد کی قدر کر سکتے ہیں. اور ایک بات میں مزید ساس بہو کے معاملے پہ عرض کرتا ہوں. میں نے فیصل آباد کے ایک عالم دین جو حکیم بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا ایک واقعہ پڑھا. وہ فرمانے لگے میرے پاس ایک خاتون آئی، نوجوان تھی، اور آ کر کہتی ہے کہ حکیم صاحب میں آپ سے دوائی لے جاتی ہوں، آپ مجھے جانتے تو ہیں. میں نے کہا جی آپ ہر وقت میرے پیشنٹ ہیں، آپ آتی رہتی ہیں. میں نے کہا حکیم صاحب آپ کو ابو سمجھ کر ایک بات کہتی ہوں، اللہ کے لیے کسی کو نہ بتانا. کام ہونا ہے تو کر دینا، نہیں ہوتا تو بتانا کسی کو نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بولو. انہوں نے کہا تنہائی میں بات کرنی ہے، مریضوں سے ہٹ کر. تنہائی میں بیٹھے تو خاتون کہنے لگی کہ مجھے زہر چاہیے، لیکن وہ زہر وہ سلولی پوائزن ہو، جو آہستہ آہستہ اثر کرے، فوراً نہ مر جائے بندہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مہینے میں بندہ مر جائے. بیٹا کیا کرو گی؟ حکیم صاحب آپ اس بات کو چھوڑ دیں، بس مجھے بتا دیں. انہوں نے کہا دیکھو مجھے باپ کہا ہے نا، تو بھی میری بیٹی کی جگہ ہے، تو اتنی بات تو مجھے بتا دے کیا کرے گی، تاکہ میں اس حساب سے تمہیں زہر دے سکوں، میرے پاس زہریں ہیں. تو خاتون کو کچھ تسلی ہوئی. انہوں نے کہا جی بندہ اعتماد کا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے اپنی ساس کو یہ کھلانی ہے، میں اپنی ساس سے تنگ ہوں، میرا میاں میری سنتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے اماں بابا خانہ کعبہ، بس دوسری بات ہی نہیں ہے، تو میں اپنی ساس کو کھلانا چاہتی ہوں تاکہ. تو حکیم صاحب سمجھ گئے سارا معاملہ. حکیم حکمت والے تھے نا، عقل مند تھے. انہوں نے کہا بیٹا پھر 1 مہینے والی زہر نہ لو، کم از کم 6 ماہ والی زہر لو. انہوں نے کہا انکل کیوں؟ کہا 6 ماہ والی زہر لے لو تاکہ تمہارے اوپر نام بھی نہ آئے، لیکن اس دوران ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا ابو کیا کام؟ کہا بیٹا کام یہ ہوگا کہ اپنی ساس سے تعلقات بڑے اچھے کر لینا، اخلاق سے پیش آنا. انہوں نے کہا یہ کیوں؟ میں تو اس کو زہر دینا. انہوں نے کہا خدا کی بندی تیری لڑائی ہوئی اور مر گئی تو سارے تیرا نام کریں گے، جب تیرے اخلاق اچھے ہوں گے، اس سے پیار ہوگا تو کوئی تیرا نام نہیں کرے گا، سانپ بھی مر جائے گا اور لٹھ بھی بچ جائے گی. انہوں نے کہا حکیم صاحب واقعی آپ ابا ہی ہیں، بڑے اچھے مشورہ دے رہے ہیں، بس آپ مجھے جلدی سے زہر دے دیں. انہوں نے ڈبیا میں زہر شہر پیک کی اور وہی اس کے ہاتھ میں تھما دی، اور خاتون کھانا لے کر چلی گئی. رات کو سوچا کہ صبح اماں کو کھلاؤں گی، کھانے میں ڈال کے آہستہ آہستہ سے. بہانہ کیا بناؤں؟ کہا اماں کل کا کھانا میں بناؤں گی. تو ساس خوش ہو گئی، شکر ہے اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا. آج کل یہ لوگ ذمہ داریاں نہیں دیکھتے نا، میں تیرے گھر میں جھاڑو لگاؤں، کیوں؟ میں کوئی نوکرانی ہوں؟ ایم آئی یور سروینٹ؟ اچھا. تو جب اپنے گھر میں آپ جھاڑو لگاتی تھی وہاں پر آپ چڑیل تھی، وہاں پر تو کچھ معاملہ نہیں ہے. اور اسی طرح میں تیرے گھر میں کپڑے دھوؤں، میں دھوبن ہوں، تو جو اپنے بھائیوں کے کپڑے دھوتی تھی دھوبن تھی. تو بھائی اس کو بھی اپنا گھر سمجھ لیں. آج کل یہ ہے نا، تو وہ بھی ایسے تھی. تو اس نے کہا اماں کھانا میں بناؤں گی. تو ماں نے 100 شکر پڑھا، ساس نے، بہو کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا. چلو بہو صاحبہ نے کھانا بنایا، زہر ملا دی اور پہلا کھانا کھلا دیا. اور پھر سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے مزید اخلاق میں آگے آ جاؤں. حکیم صاحب کا مشورہ بہت اچھا تھا. جب ہفتے کا اینڈ ہوا، آہستہ آہستہ کھلا رہی تھی، تو کہا اس دفعہ کپڑے بھی میں دھوؤں گی. گھر کے کپڑے بھی یہ دھو رہی ہے، کھانا بھی یہ بنا رہی ہے، پوچھا بھی یہ لگا رہی ہے، اور بڑی اچھی ترتیب سے معاملہ چل رہا ہے.
1 महीना गुजरा ना, घर में सुकून, अमन, प्यार, लड़ाई फिनिश, खत्म, कुछ भी नहीं है, मामला बिल्कुल ठीक ठाक। अब ये दूरियां खत्म हुई तो मोहब्बतें पैना शुरू हुई, प्यार बढ़ना शुरू हुए, आपस में एक दूसरे की कुर्बतें बढ़ी। तो 1 से 1.5 महीना जब गुजरा ना, तो बहू ने ये सोचना शुरू कर दिया कि रोज़ाना ज़हर की छोटी छोटी हिस्सा और जूस तो खिला रही हूँ, अम्मा तो बहुत अच्छी बनती जा रही है। और अपने बेटे को भी समझाती है कि अपने बीवी का बड़ा ख्याल किया कर, इसको वक्त पे मेके ले जाया कर, ये बहुत अच्छी है, इसको अपनी माँ के साथ। अम्मा मुझे खर्चा भी देती है, कोई टाफ़ी माफ़ी जो भी है वो भी दे देती है, तो बड़ा प्यार का मामला है यार। 2 माह में लड़की इस नतीजे पे पहुंची कि अभी 4 माह तो रहते हैं मौत से, अगर इस जैसी अच्छी सास मर गई तो मेरा तो वकील ही घर में कोई नहीं होगा, तो मारना नहीं चाहिए। अब वो जाए हकीम साहब के पास, तो किस मुंह से जाए? तो वो कहती है अब मैं क्या करूं। आखिर 2-2.5 माह के बाद जब हालात 100% इसके पुरअमन हुए ना, और तारीफें होने लगी हर जगह इस सास बहू की, तो ये हकीम साहब के पास पहुंच गई, आंखों में आंसू, हाथ कप कपा रहे, अकेले में बात कर रही हैं। बैठ गए हकीम साहब, बुजुर्ग आदमी थे। जी बेटा अब कौन सी ज़हर चाहिए? उसने हाथ बांधे। हकीम साहब अब ज़हर नहीं चाहिए, अब तिरयाक चाहिए, यानी जो ज़हर के असर को ख़त्म कर दे। कहा क्यों बेटा? तिरयाक का मतलब? कहा अब मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरी सास जिंदा रहे। कहा बेटा वो तो ज़हर थी। कहा हकीम साहब खुदा के लिए कोई ऐसा नुस्खा बना के दे, वो ज़हर का असर अंदर से रिमूव हो जाए, कोई रिमूवर वाली दवाई बना के दे, वो ख़त्म हो जाए, रिवर्स हो जाए। उन्होंने कहा तेरी सास तुझसे फिर लड़ेगी? उसने कहा नहीं लड़ेगी, मैंने देख लिया, बहुत आजमाया, हमारे घर में बहुत प्यार है, अल्लाह के लिए इस जैसी अच्छी सास मैं नहीं मारना चाहती। हकीम साहब पूछते गए उसे पक्का करने के लिए। एंड यही हुआ कि लड़की ने कोई रास्ता नहीं दिया और कहा जी मुझे अपनी सास की ज़िंदगी चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, मुझे ज़ेवरात बेचने पड़े उस दवाई महंगे होने के लिए मैं बेचती हूँ, खुदा के लिए मेरी माँ की जगह, उसे बचा लो। हकीम साहब अब आंखों में आंसू हैं, रोए जा रही है। तो हकीम साहब समझ गए कि अब लोहा गर्म है, तो अब समझाने का फ़ायदा होगा। कहा बेटा खुश हो जा, वो ज़हर नहीं थी, वो ताकत की दवाई थी। तो टेक जाकर लगे, गो ताकत की दवाई थी? कहा जी हाँ। क्यों? कहा जब तू मेरे पास आई थी ना, तो तूने मुझे अपना अब्बा कहा था, तो मैंने तुझे बेटी समझा था, तो फिर मैंने तेरा घर बसाने के लिए ताकत की दवाई दी थी, अपनी बेटी समझ के, ज़हर नहीं दी थी। तो कहा अच्छा आपने तो फिर अच्छा नहीं किया। उसने कहा नहीं बेटा पूरी बात सुनो, जो ज़हर थी ना वो तुम्हारे रवैयों में थी, ज़हर दवाई में नहीं थी। साथ साथ मैंने तुझे समझाया था कि उससे मोहब्बत बना ले ताकि तेरा कत्ल तेरे नाम ना आए। उन्होंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा ज़हर इस रवैये में थी, तूने अपना रवैया एटीट्यूड चेंज किया, ठीक है, रिलेशनशिप के अंदाज में मोहब्बत लाई, उसको वाकई माँ समझने लगी, अगरचे नाटक ही था, तो अंदर की ज़हर ख़त्म हुई तो मोहब्बतें बढ़ गईं। लिहाजा खुश होकर ज़िंदगी गुजारो। मेरी माँओं बहनों, मैं नहीं कहता कि आपके रवैयों में ज़हर है, मैं नहीं कहता आप मुंह की जो है ना क्या कहते हैं कड़वी हैं, हो सकता है आप हमसे ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन आम तौर पे मुआशरा ये है, आम तौर पे हालात ये हैं। और अगर हमारे घरों में भी ऐसा है तो खुदा के लिए इस तरह के अच्छाई वाले मामलात करके तो देखें ना। मैं एक जुमला कहूँ, मैं मुआशरे को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी 7 बहनें हैं, कोई 64-65 के लगभग मेरे भांजे भांजियाँ हैं, और मैं अच्छी भली फैमिली रखता हूँ, मेरा तजर्बा है। मैं समझाने के लिए एक जुमला कहता हूँ। अब मसला ये है कि खातून अपने खामंद से तो प्यार करती है, खामंद के बहन भाई और उसके माँ बाप से प्यार नहीं रखती, घर ख़राब हो जाता है। अब घर बच्चा रहे तो मैं एक नुस्खा देने लगा हूँ। वो क्या है कि अगर आपको आपका मियाँ अच्छा लगता है, वो ख़र्चा देता है, वो आपके साथ बाअखलाक है, तो आप ये तारीफ़ मियाँ के मुंह पे ज़रूर कीजिए, लेकिन मियाँ की अम्मा को जाकर कहिए अम्मा आपकी अच्छी तरबियत है, आपका बेटा मेरे साथ बहुत अच्छा है। ये उसकी माँ को जाकर रियलाइज़ कराइए, उसकी माँ का माइंड सेट बनाइए, गोया थैंकफुली अल्फाज, शुक्रिया के लफ्ज़ लाइए।
آپ بہت اچھی ہیں, آپ کی تربیت بہت اچھی ہے, آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کا بیٹا میرے ساتھ, میرے بچوں کے ساتھ اچھا ہے, میرے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے. اگر آپ یوں کہیں گی نا, آپ کی ساس کا دل بڑا ہو جائے گا. کل آپ نے بھی ساس بننا ہے, آپ کو پتا ہو, آپ کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی. جو بوؤ گی وہی کٹ ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کوئی آم کی گٹھلی بوئے اور وہاں سے کانٹا نکل آئے, یوں نہیں ہو سکتا. جو بونا ہے نا وہی کاٹنا ہے. آج آپ بو رہی ہیں, کل وہی آپ کاٹیں گی. نمبر 2, گھر میں بہو خوش رہے, بہت آسان ترتیب ہے. بہو کے پاس 10 جوڑے ہیں, وہ جوڑے نہیں جو ابھی کہہ رہے تھے کہ 100 جوڑے آئے ہوئے ہیں. مولانا کہہ رہے تھے نا 100 جوڑے, یعنی میاں بیوی. اس پر بھی ایک لطیفہ ہے نا, کسی نے کہا یار بڑی مشکل سے جوڑا میرا درزی نے قبول کیا ہے, عید کے کچھ دن رہ گئے ہیں. وہ تو کہتا تھا میرے پاس رش ہے, بڑی مشکل سے بڑی منت ترلے سے جوڑا دے کر درزی کو آیا ہوں. اسی اسنا میں کسی نے کہا جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں. وہ میاں بیوی مراد تھے, یہ کپڑوں کا سوٹ تھا. اس کو سمجھ نہیں, اس نے کہا پہلے بتاتا, میں تو درزی نو دے کے آ گیا, میں تو اس کو دے کر آ گیا. تو یہاں بھی جوڑے آئے ہوئے ہیں نا. میں یہ جوڑے نہیں, میں سوٹ لباس کی بات کر رہا ہوں. ملابس, اقمشہ. بہو کے پاس 10 سوٹ ہے پہننے کے لیے, لیکن یہ بہت کم جملہ کہہ رہا ہوں, یہ منیمم ہے. میں اس کے ہائی لیول کی بات نہیں کرتا, ورنہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. لوگوں کی ایک ایک بیوی ہیں, ان سے سواری نہیں جاتی. میری الحمدللہ 3 ہے بیک وقت, اور میں سنبھالے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ یہ نہ سمجھیں کل کا بچہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے. اس معاملے میں بچہ ہوں عمر کے لحاظ سے, لیکن تجربے میں بچہ کھوچا ہوں میں. مجھے بہت اچھی طرح ان معاملات کے تجربات ہیں. میرے الحمدللہ آپ سب سے زیادہ بچے, میں 11 بچوں کا باپ ہوں, تو میں تجربہ رکھتا ہوں. میں تبھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ایسے نہیں کہہ رہا میں سدائے با صحرا لگا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, ہم ایک پہاڑی کی بلند جگہ پہ بیٹھے ہیں, اس کا یہ معنی نہیں ہے میں ہوائیں میں چھوڑ رہا ہوں, میں ریئلٹی رکھتا ہوں. 10 سوٹ ہے نا اگر لڑکی کے پاس, 10 کو 10 اسے پسند ہے تو لیے ہے نا. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا اپنی ساس کے پاس جاؤ اور اسے کہا اماں بتا اس جمعے کو, اس سنڈے کو, اس ویکینڈ پہ میں کون سا سوٹ پہنوں, کون سی کلر کا. ویسے ہی پوچھ لو, تمہیں تو 10 ہی پسند ہے. اماں کہے پیلا تو پیلا, اماں کہے نیلا تو نیلا. 1 2 3 4 بار اس کی پسند پہ پہن لو. آپ کی ساس آپ پر ماں کی طرح شفیق رحیم نہ بن جائے تو آپ مجھے کہنا. آپ بازار گئی ہیں نا, آپ وہاں سے شاپنگ کر کے لائی ہیں, کوئی 2 بسکٹ لے کر, کوئی 3 4 ٹافیاں لے کر, کوئی 2 4 جو ہے نا کوئی اس طرح کی چیزیں کھانے پینے کی لے کر, معمولی سی, یہ آ کر اپنی ساس کو دے دیں. اماں میں آپ کے لیے لائی, آپ کھائیں گی مجھے اچھا لگے گا. آپ اپنی ساس کو دے دیں, دیکھو کہ آپ کی ساس آپ کے لیے پیار دیتی ہے یا نہیں دیتی. آج معاشرے کی اصلاح ایسی ہونی ہے اپنے گھر سے. بہت آسان ہے گھر کو پیارے انداز میں بنانا, کوئی کسی قسم کا مشکل نہیں ہے. تو میری ماؤں بہنوں, میں آپ سے بڑے پیار کے انداز میں جملہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ہی اپنے گھر کو بنانا سیکھیں. اور جو بیوی چاہتی ہے میرا خاوند میری جائز بات تسلیم کرے اور وہ نہیں کر رہا, آسان نسخہ ہے. حدیث پاک میں 3 مرتبہ قل ہو اللہ, سورۃ اخلاص پڑھو, پورے قرآن کا ثواب ہے. آپ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کرے اللہ میرے اس قرآن کریم کا ثواب میرے میاں کو پہنچا دے. ایصال ثواب کریں, خدا کی قسم اس کا مزاج آپ کے ساتھ بدل جائے گا. ہدیہ اعمال کرنا تو سیکھیں. یہ بات میں نے حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ سے سنی ہے. میں اپنے 4 ماہ کی بات کر رہا ہوں. فرمایا جب ہم نے کارگزاری پیش کی کہ حضرت ہم ایسی ایسی بستیوں میں جاتے ہیں جہاں پر بستر اٹھا کر لوگوں میں باہر پھینک دیتے ہیں, اس مسجد میں نہیں رہنا, ادھر نہیں آنا, آپ دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ. ہم تو دین کی نیت سے جاتے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ یہ بیہیویئر کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا آپ ایک کمی کر دیں, آپ ان کو ہدیہ اعمال تو کریں, کچھ قرآن پڑھ کے بخش دیں, کوئی نوافل پڑھ کے بخش دیں, کوئی ذکر کر کے بخش دیں, کوئی درود شریف پڑھ کے بخش دیں, پھر دیکھیں ان کا ماحول بدلتا ہے یا نہیں. ہماری جماعت کی تشکیل بورے والا میں تھی, حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کے گاؤں میں. یہ میں اپنے 4 ماہ کی بات کر رہا ہوں, 1998. اس وقت کل عمر میری 12-13 سال تھی, 12 سال کے لگ بھگ تھی. پھر بھی حضرت جمشید مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے مجھے قبول کر لیا تھا اللہ رب العزت کے نام پہ.
ورنہ اس آدھے گلاس کے آنسو ریونڈ کے ممبر کے پائے پکڑ کے اللہ سے منوانے پہ لگی تھی. تو بہرحال وہ اس 4 ماہ کا آپ کو ایک کارگزاری کا واقعہ سنا دیں. ہماری جماعت جت گئی اس کام میں ہدیہ اعمال کے لیے. کوئی درود شریف کا ختم کر رہا ہے, کوئی سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی اذکار کر رہا ہے. روزانہ کی تسبیحات تو ویسے ہوتی ہیں, 2.5 گھنٹے کی تعلیم اگرچہ جنگل میں بیٹھ کے کر رہے ہیں درخت کے سائے میں. یہ پڑھا اور اس مولوی صاحب کو ہدیہ اعمال کیا جو ہمیں کہتا تھا کہ تم لوگ مشرک ہو, تم گستاخ رسول ہو, تم رسول اللہ کی محبت نہیں رکھتے. عجیب بات ہے, ہم حضور پہ درود پڑھ کے اس بندے کو بھیج رہے ہیں اور وہ ہمیں حضور پاک کا گستاخ گردانتا ہے. ہدیہ اعمال ہوا, ایک بار پھر ٹرائی کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ گے لیکن گشت نہیں کرو گے میری مسجد میں. ہم نے کہا جی بہت اچھا, پہلی فتح تو ہو گئی نا. ہم مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا آپس میں تو بات کر سکتے ہیں. کہا جی کر سکتے ہیں. ہم نے آپس میں جب بات کی تو اس نے بڑے کان لگا کے سنی کہ بات تو درود شریف کی کر رہے ہیں. اچھا یہ درود بھی پڑھتے ہیں, اچھا یہ تو نماز کی تعلیم, اچھا یہ فلاں. تو اس نے کہا ادھر آؤ, یہ جو تم بیان میں کرتے ہو کیا کہتے ہو؟ ہم نے سنا دیا 6 نمبر ہے, ہم یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں, یہ کلمے کی بات ہے, نماز کی بات ہے, علم و ذکر ہے, اخلاص نیت ہے, اکرام مسلم ہے, دعوت و تبلیغ, پوری ترتیب سنائی. کہ بس اس سے ہٹ کے بات تو نہیں کرتے جنہیں ٹھیک ہے آج مغرب کے بعد میں اعلان کروں گا, بس یہی انداز میں آپ نے بات کرنی ہے. اللہ جانتا ہے میں نے اسی مسجد سے 3 سہ روزے کی جماعتیں وصول کی ہیں. تو ہدیہ اعمال یہ ہوتا ہے. اگر خاوند نہیں مان رہا اور آپ کا جائز مسئلہ ہے تو آپ اپنے خاوند کو ہدیہ اعمال کیجیے, آپ کا خاوند مانے گا. اور اسی طرح بیوی ہے نا, بیوی کو خاوند بھی ہدیہ اعمال کر سکتا ہے. لیکن آج میں نے خاوند کو بیوی کو سمجھانے کی باتیں بتا دی تو آپ کے راز فاش ہو جائیں گے. یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ تم نے دونوں کا مجمع اکٹھا کر لیا, اس لیے میں ایک کو مخاطب کر رہا ہوں. آپ کو بتا دوں کہ اس طرح آپ نے سمجھانا ہے تو کل آپ سے زیادہ انہیں کو پتہ ہوگا, اس لیے آپ اپنا مجمع علیحدہ رکھ لیں. آج میں اپنی ماں و بہنوں کو سمجھانے کے لیے مخاطب ہوں. یہ انداز ہوتا ہے اپنے خاوند کو قابو کرنے کا. بیوی کو قابو کرنے کا انداز ہڈن کر لیں, یا جب مائک بند ہو جائے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں. تو مختلف انداز ہوتے ہیں نا, تحفہ دلہا بھی ہے اور تحفہ دلہن بھی ہے. میرے ایک دوست ہے, مجھے کہتے ہیں میری جو بیوی ہے نا, مجھے کہتی ہے تیرے یہ حق ہیں یہ حق ہیں یہ پورے کر. میں نے کہا تو نے اسے پڑھنے کے لیے تحفہ دلہن دی تھی؟ کہتے ہیں میں نے تو اسے تحفہ دلہا دی ہے. بچوں انتظار کر جو ابھی یہ کرے گی. انہی میں سے ایک بات سمجھائے دیتا ہوں, باقی باتیں اپنی جگہ. آج بیوی حقوق کے لیے فیتا لے کر بیٹھ جاتی ہے, میرا اتنا حق ہے. اسی طرح ایک شادی ہو گئی اور بیوی اپنے میاں تو پورے حق ادا کرتا, لیکن بیوی کہتی مجھے علیحدہ گھر چاہیے, میں بالکل ادھر نہیں رہتی. ہاں خاوند کو اللہ نے وسعت دی ہو تو علیحدہ کر دیں, کوئی ایشو نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, میں اس کی مخالفت نہیں کرتا. لیکن اگر خاوند کی حیثیت نہ ہو تو بیوی اس پہ دباؤ نہ دے. علیحدہ کمرہ تو ہے, علیحدہ واش روم تو ہے. اب 100% علیحدہ بعض اوقات مشکل ہوتے ہیں, بعض اوقات اللہ عطا فرمائے تو دے دے. لیکن ان دنوں میں خاوند کے پاس وسعت نہیں تھی, وہ کہتا کچھ صبر. آخر اس نے کہا جی میں نہیں رہتی اس گھر میں, مجھے تیرے ماں باپ کی بعض اوقات کھانا پکا کے دینا پڑتا ہے, میں نہیں دیتی ہوں. حالانکہ اپنے ماں باپ کو کھانا پکا کے بندہ دیتا تھا, ادھر گھر میں اعتراض نہیں ہے. یہی بیوی جو اپنے خاوند کو کہتی ہے الگ کرو مجھے, یہی جب بہن بن کے اپنے بھائیوں کے گھر جاتی ہے تو 4 بھابھیوں کو بیٹھ کے کہتی ہے اتفاق سے رہنا سیکھو, اتحاد سے رہنا سیکھو. میرے بھائی میری ماں باپ کی نشانی ہے. ادھر فارمولہ اپلائی ہوتا ہے, ادھر نہیں ہوتا, فرق ہے نا. تو تیرے ماں باپ کی خدمت میں نہیں کرتی, ٹھیک ہے, بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. لیکن اگر سسر کی بطور بزرگ ہونے کے چھوٹی موٹی خدمت اگر ساس اور یہ کچھ ساس کی بھی اور سسر کی کر بھی لے تو اپنے ماں باپ سمجھے نا. ان نے بھی تو بیٹا ہی کہا ہوا ہے, ان نے تو آپ کی شادی میں کیا سے کیا نہیں کیا, ورنہ شادی سے اگلے دن کہتے چلو تو اور تیری بیوی جاؤ. انہوں نے تمہیں ٹھکانہ دیا, رہائش دیا, کچھ تو دیکھ. کیوں نہیں دیکھتی تھی؟ وہ تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یار میں نے عالمہ سے شادی کی ہے, میری بیوی عالمہ ہے, میں نے تو سوچا تھا مجھے کوئی دینی مسئلے بتائے کہ تو ہر بات پہ فیتا نکال کے بیٹھی ہے. قرآن میں اتنا حق, حدیث پہ میرا اتنا حق, قال اللہ قال رسول اللہ, امام ابو یوسف نے بتایا, امام حنیفہ کا فتویٰ. کوئی نرمی والے معاملات ہی نہیں ہے یار, یہ تو کیا بن گیا. تو وہ ہم جیسے کسی مولوی کے پاس آ گیا کہ حضرت اے مسئلے دا حل کٹ دو, میں کیا کروں. تو ہم نے کہا بھائی بہت آسان حل ہے, آپ بیوی کو علیحدہ گھر لے کر دیں اور اسے کہا میں تمہیں علیحدہ گھر لے کر دے رہا ہوں, یہ تیرا حق ہے, وہ خوش ہو جائے گی. اور اس کے بعد اسے کہو ایک حق میرا بھی ہے.
سمجھے؟ ابھی نہیں سمجھے، کچھ مولوی سمجھ گئے، ٹھیک، سارے لا رہے. انہیں کہنا ایک حق میرا بھی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آپ فرماتے ہیں تمہارے پاس وسعت ہو، انصاف کر سکو، 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیرا حق ہے تجھے علیحدہ گھر چاہیے، میرا حق ہے مجھے دوسری بیوی چاہیے، وہ میرے ماں باپ کے ساتھ بھی خدمت میں رہے گی. اب میری بہن بھائی اور تو ہیں کوئی نہیں، میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کیوں جاؤں؟ لہٰذا میں دوسری شادی کر رہا ہوں، وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی اور تم علیحدہ گھر میں رہو، ماشاءاللہ بالکل اپنے حقوق پہ رہو. انہوں نے کہا کہہ دو. میں نے کہا کہہ دو. مول سے پٹوا نہ دینا. میں نے کہا نہیں پٹے گا تو جا کہہ دے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. گھر میں جا کے کہہ دیا اس نے. بیگم نے سنا تو پہلے تو وہ کہتے ہیں نا کانما یغشا علیہ من الموت، پہلے تو کام خراب ہو گیا. تو اچھا صبر کرو، مجھے ایک دن سوچنے کے لیے دو. میں نے کہا مفتی صاحب وہ تو سوچ رہی ہے. میں نے کہا سوچ نہیں رہی، یہی تو تیرا کام بن رہا ہے، آگے چل. ٹھیک ہو گیا. 1-1.5 دن سوچا اور اگلے دن میاں کو آ کر آپ کے لیے چائے بناؤں. میں نے کہا بیگم بڑی مہربان ہو گئی، یہ خیر ہے، نہیں میں چاہتی ہوں آپ کے لیے چائے بناؤں. بنا لا، بنا کے آگے. اب میاں نے چائے پی لی. ایک بات کہوں جی، بس آپ اپنا حق چھوڑ دیں اور میں اپنا حق چھوڑ دیں، ہو گیا نا معاملہ ٹھیک. یہ صرف ایک حق آپ کو بتایا ہے، اس طرح اور بتا دوں تو میری ماں بہنوں کو سارے راز پتہ چل جانے ہیں. تو اسی لیے تھوڑا گزارا کریں، آج آپ صبر کریں. میں آج ان سے مخاطب ہوں. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، رب کریم معاملات کو ٹھیک رکھے. اور میں یہاں ساتھ ایک لگے ہاتھوں جملہ کہتا ہوں، دوسری شادی کے لیے بھی اصول سن لو. دوسری شادی بیویاں نہیں کرنے دیتی، اس کی بھی ایک ٹھیک وجہ ہے. اس مسئلے پر بیویاں ٹھیک ہوتی ہیں. پتہ ہے وہ کیا؟ جب تم ایک بیوی کے حقوق غصب کرو گے، اس کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، اس پر میاں ظالم بنے گا، نعوذ باللہ تھپڑ مارے گا بیوی کے چہرے پہ، جو پورے قرآن اور پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ رب اور رسول نے میاں کو اجازت دی ہو اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارے. کوئی ایک حوالہ آپ مجھے دکھا دیں، خدا کی قسم مجھ سے منہ مانگا انعام آپ لے لیں. کوئی حوالہ نہیں. وَضْرِبُونَ کی تشریح علماء جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور اس سے پہلے 3 کیٹیگریز کیا ہے. یہ جو اپنی بیوی کو حقوق کھاتے ہیں نا، تو اسی لیے بیویاں سمجھتی ہیں کہ آج اکیلی ہوں، یہ حقوق غصب کر رہا ہے، حقوق کا ڈاکو اور تھیف بنا ہوا ہے، کل دوسری آ جائے گی تو مجھے تو پوچھے گا بھی نہیں. ان بیچاریوں کو یہ خدشہ حق کا ہوتا ہے. اس معاملے میں بیویوں کے حقوق کا علمبرداروں کو ٹھیک کہتی ہوں. آج کل میں نے بہت جگہ کارگزاری دیکھی ہے، میاں دوسری شادی کرتا ہے بیوی پر زور دینے کے لیے. کیوں بھائی؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ تیری بیٹی جب بیائی جائے گی پھر میں پوچھوں گا تیرے دل پر کیا گزرتی ہے. یوں نہیں ہے. آپ اس معاملے میں یوں نہ لیں. ہاں آپ 100% حقوق پورے کر سکتے ہیں. عدل و انصاف یوں فیتا ناپ کے آپ کریں گے. حدیث پاک میں کل قیامت میں 2 شادیوں والا اللہ کے دربار میں آئے گا. اگر اس نے انصاف نہ کیا ہوگا تو ایک سائیڈ اس کی فالج شدہ ہوگی. حضرات علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لینا. ایک سائیڈ مفلوج ہوگی، پیرالائز ہوگی ایک سائیڈ اس کی. تو بتائیں کیا عالم ہوگا؟ تو اس ڈر سے وہ اجازت نہیں دیتی. لیکن اگر آپ 100% معاملات ٹھیک رکھتے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میں اپنا ایکسپیرینس پیش کر رہا ہوں، 100% معاملات اچھائی کی بنیاد پہ رکھتے اور دینداری کی بنیاد پہ آپ کی شادیاں ہوتی تو کبھی اعتراض نہ ہوتا. ورنہ میری ساس اور میری پہلی بیگم صاحبہ میری دوسری ولیمے میں عورتوں میں موجود ہیں، خود بانٹنے والی ہیں. مجھے بھائی وسیم شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ تھانوں جنت جو کوئی پیس لب گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال تو ایسا ہوتا ہے پھر. تو میرے دوستو، اسی لیے گھر کو بنانے میں عورت کا بھی ہاتھ ہے، مرد کا بھی ہاتھ ہے. اس لیے حقوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آداب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ آپس میں اپنا ہم گھر بسانا سیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. ایک بات مزید بھی ذہن میں رکھنا، جو میں نے خطبے میں آیت اور حدیث پڑھی ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں. رب کریم فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورۃ حجرات ہے. رب کریم دوسرے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اما حوا اور حضرت آدم علیہم السلام.
تم میں جو قومیتیں ہیں، جو میں تمہاری جو پہچان ہے کاسٹنگ کی، یہ فخر کے لیے نہیں ہے، قوم پرستی کے لیے نہیں ہے، لتعارفوا، جسٹ فار دا انٹروڈکشن اونلی، صرف تعارف کے لیے، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ تم فخر کرو، بیوی کہے میں اس قوم سے ہوں تو کمی ہے، یا خامد کہے میں اس قوم سے ہوں نعوذ باللہ تو کمی ہے، یوں نہیں ہے، یہ ترتیب نہیں ہونی چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں عزتیں ہیں لیکن تقوی دین عبادت کے لحاظ سے، جس کی جتنی نیکی ہے اتنا اللہ کے ہاں وہ محترم ہے، اتنا وہ مکرم عند ربہ ہی ہے۔ اور حدیث پاک جو پڑھی ہے وہ خواتین میری ماؤں بہنوں کے لیے انتہائی مختصر دین اور ڈائریکٹ جنت کا راستہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف راوی ہیں، یہ امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں بھی ذکر کی ہے، امام طبرانی نے معجم میں بھی ذکر کی ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں بھی ذکر کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عشرہ مبشرہ کے مایہ ناز صحابی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، مہینے کے روزے رکھے اپنی ترتیب پہ، جو اس کے معذوری والی ہیں چلو اس کو لوٹا دے۔ دوسرا وحفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا أَوْ زَوْجَهَا، اپنے خاوند کی بات کو تسلیم کرے، مانے اس کی بات کو۔ فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاعت قیل لها ادخلی یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام، قیامت میں یہ عورت رب کے دربار میں آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہیں اندر داخل ہو جائے۔ کتنا مختصر سا آسان دین ہے عورت کا۔ تو اس لیے میری ماؤں بہنوں، نماز روزے اور دین کی بنیادوں کو سب سے اول طور پہ ترجیح دو، اگلا معاملہ بعد میں، پہلے دینداری ہے، پہلے دینداری ہے، بس یہ دینداری ہوگی دنیا بھی بہتر ہے آخرت بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، ہر گھر میں محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔